अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक आइए कुरान समझें आसान तरीके से में कोर्स 3 का सूरह बकरा की नंबर 65 और 66 है, सफ़ा 9 है, इशारा सी है। हमारी QC 2 की कुरान पाठ की समरी और QC 3 की कुरान पाठ की समरी। पहले 5 सफ़े, पहला रुबा पहले पारे का सूरह बकरा की पहली 37 आयात, और उसके बाद अगले 6 सफ़ात पे अगला रुबा पहले पारे का, यानी निसफ हिस्सा हम इसमें मुकम्मल करते हैं। सफ़ात नंबर 1 से लेकर 10 तक बनते हैं ये दो, कोर्स नंबर 2 और 3 दोनों में। और कोर्स नंबर 3 में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 38 से 76 तक सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके जो मरकजी मज़ामीन हैं वो अब आप सबको याद हो चुके हैं। हिदायत है, आदम अलैहिस्सलाम है और बनी इसराइल है। जबकि ज़ैली मज़ामीन जो हैं वो मुत्तकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, दावत कुरान, फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहैसियत पहले इंसान हिदायत दिए जाने की बात है। और एक अगला मौजू जो है बनी इसराइल का, वो किस टॉपिक पे है कि बनी इसराइल वो हैं जिन्होंने अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत की कदर नहीं की। तो हमारा QC 3 बाएं हाथ की इन 5 उंगलियों पे सफ़ा नंबर 6 से 10 तक ऐसे डिफाइन किया जाता है। फिर उसके हर सफ़े को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और इन 4 हिस्सों को हम इशारे या पॉइंटर्स कहते हैं। ये इशारे डिटेल में भी बताए जाते हैं और शॉर्ट भी बताए जाते हैं। जिसको भी जैसे भी याद करना और उन मज़ामीन को समझना आसान हो वो उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे, खा उसे शॉर्ट पॉइंटर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, खा उसे डिटेल पॉइंटर से समझ आता है। तो हिरा सरदार, आप ज़रा डिटेल पॉइंटर एक दफ़ा क्विकली करवाएं। पहला है हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत नेक काम करो, उस दिन से डरो। दूसरा फिरौन से निजात, 40 रातें बछड़ा और तौबा दुखाओ अल्लाह को। तीसरा बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। चौथा भी करवाऊं? जी फोर्थ करवा वन, दें, करवा दें, याद है तो करवा दें। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम और बकरा का किस्सा। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये इसके शॉर्ट पॉइंटर हैं। और हमारा ये अब है 9वां सफ़ा, जिसमें आम कायदा तूर का वादा हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इंशाल्लाह हफ्ता के मुजरिम, जिसमें हम 2 आयात का मुतालिया करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आखिरी पॉइंटर होगा बकरा का किस्सा। तो ये जो अभी सिस्टर ने आपको करके दिखाए, कायदा वादा हफ्ता बकरा, इनको तो वैसे ही शॉर्ट पॉइंटर्स में याद करना बहुत आसान है। तारुफ क्या है आज के पॉइंटर का? ये तीसरा इशारा है सफ़ा नंबर 9 का, और इस पॉइंटर का नाम है हफ्ता के मुजरिम। अब इन्होंने क्या जुर्म किया वो हमें पता चलेगा। इस पॉइंटर का पिछली आयत से ताल्लुक इस तरह से बनता है, जो पहले बहुत देर से चला आ रहा है कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर अपनी नाजिल की जाने वाली, भेजी जाने वाली नेमतों और एहसानात का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें वो याद दहानी करवा रहे हैं। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इन एहसानात और नेमतों को हासिल करते रहने के साथ साथ बनी इसराइल का उनके साथ रवैया क्या था और उनका क्या रद्द अमल था। हफ्ता के मुजरिम से हमें क्या असबाक मिलते हैं? आयत नंबर 65 और 66 में मजमुई तौर पे बात कुछ इस तरह से है असबाक की शक्ल में कि जो लोग अल्लाह ताला के अकाम में तब्दीली करते हैं अल्लाह उन्हें सजा देता है। ठीक है, अहकाम में तब्दीली बराह रास्त अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी है। तो सजा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। तीसरी बात, नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं, वरना नसीहत जो है ना वो ढीठ जो होगा उस पे कोई असर नहीं करेगी। हफ्ता के मुजरिम वाली आयत में आप देखें, 2 आयत हैं और इनमें कुल हमारे पास 8 अल्फाज हैं जो हमारे लिए नए हैं। तो इनको हम इशारों और फिक्रों की मदद से सीखेंगे। जिन्हें हाईलाइट किया गया है वो सारे फिक्रे हैं, तो इन फिक्रों को हम बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से हमें इनका लफ्जी तर्जुमा जो है वो जहन नशीन होगा।
باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن، آپ ان آیات کی تلاوت کریں، یہ جو ہفتہ کے مجرم والی دو آیات ہیں نا، آیت نمبر 65 اور 66۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ اچھا، اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظ ب لفظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ویسے ترجمہ یوں بنتا ہے، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، یا ہفتے کے دن کے بارے میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہ ہے آیت نمبر 65 کا ترجمہ۔ اور اب ہم لفظ پر لفظ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ، وا کا مطلب اور، لا جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے، زور کے لیے ہے، ایمفسس کے لیے، اہمیت کا احساس دلانے کے لیے۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ ویسے آپ وا کا ترجمہ بھی سیکھ چکے ہیں، لا کا بھی سیکھ، لام زبر لا، یہ ان الانسان لفی خسر میں آپ نے لفی، وہ والا جو لام زبر لا تھا نا، وہ ایگزیکٹلی اسی معنی میں تھا۔ تو قد بھی آپ سیکھ چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اور البتہ تحقیق، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور یقیناً حقیقتاً ایسے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اور البتہ تحقیق، حقیقتاً، یقیناً، علم تم، علیمہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، تو یہ وہیں سے علم تم ہے، علم تم سب نے جان لیا، اور البتہ تم نے جان لیا۔ کن نے؟ بنی اسرائیل نے بھی، اور جن کے دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ان سب نے جان لیا۔ کیا؟ اللہ دینا، ان کو جنہوں نے، یا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے، اللہ وی کی جمع اللہ دینا ہوتی ہے نا، تو اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اردو کے ٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم اس کو اس طرح سے بولتے ہیں کہ وہ جو جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، اور یہاں پہ جیسے ان کو جنہوں نے، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت۔ ایک فقرہ ہے، اس کو دوبارہ دہرائیں گے۔ اعتدوا، زیادتی کی، منکم، دو ٹکڑے ہیں تم میں سے، فی، میں، السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ٹھیک ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل ہے نا، تو جو ہفتہ کا دن ہوتا ہے نا اسے السبت کہا جاتا ہے۔ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم، زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ یہ جو اعتدوا کا لفظ ہے، ابھی یہ والا ٹیبل آپ نے کیا نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کا نا ایک ہنٹ دے دیتی ہوں۔ یہ ماضی جمع کا صیغہ ہے، غائب کا، یہ والا اعتدا، اعتدو، اعتدا اس نے زیادتی کی، اس نے ناانصافی کی، اعتدو تم سب نے ناانصافی کی یا زیادتی کی، حد سے بڑھنا۔ تو اعتدو، زیادتی کی انہوں نے، منکم، تم میں سے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے جو بنی اسرائیل تھے ان سب کے سب لوگوں نے یہ غلطی نہیں کی تھی، ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے کیا، ایسے کیا تھا۔ بالکل اسی طرح وہ جب بچڑے کو معبود بنایا تھا نا، تو تب بھی بنی اسرائیل کے سارے لوگوں نے یہ غلطی نہیں کی تھی، ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے یہ غلطی کی تھی، کافی تھے لیکن سب لوگ نہیں تھے۔ تو یہ بھی کچھ ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے اور سب نے نہیں کی۔ تو تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، فی السبتی، ہفتے کے دن میں، کیا ہوا؟ فقلنا، ہاں جی، اعتدوا ہے، اعتدو نہیں ہے، اعتدو ہے، دو، اعتدو ان سب نے زیادتی کی۔ فقلنا، اب یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں، کیوں؟ اس میں ہم فا کو الگ،
کل کو الگ اور نا کو الگ نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کالا کالو والا ٹیبل ہے اس میں سے ایک پورا صیغہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیبل کا فعل ہوتا ہے نا، پورا لفظ وہ پورے کا پورا ہی رہتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے. فا، پس، یا تو، یا تب، اس وقت. قلنا، ہم نے کہا. فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف یہ اشارہ کریں گے، ہم نے کہا. لہم، ان کے لیے، ان کے بارے میں یا ان سے. فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، ان کے لیے کہا، ان کے بارے میں کہا. کونو، کانا کا ٹیبل بھی آپ کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کونو، ہو جاؤ. یہاں پہ حکم والا صیغہ ہے. کانا یکونو، کن، ہو جا. تو کن کی جمع کونو، تم سب ہو جاؤ. یعنی جنہوں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی ہے وہ سب ہو جاؤ کیا؟ قرادتن خاسئین. قرادتن کہتے ہیں بندر کو، خاسئین ذلیل ہونے والے، ذلیل رہنے والے، جنہیں ذلت ملے نا وہ ذلیل. تو کونو، تم ہو جاؤ، قرادتن بندر، خاسئین ذلیل. اس کی شرح کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کے سارے ٹائم انہوں نے دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا، بلکہ اس دن کو انہوں نے صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دینا ہے. لیکن اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی. وہ جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن میں پھنسی جال میں جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ پکڑ لاتے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں آئے گا کہ پھر ہفتے والے دن تو ان بیچاروں نے کچھ نہیں کیا نا. لیکن نہیں، اللہ نے 6 دن ان کو کاروبار اور معاملات دنیا اور زندگی نبھانے کی اجازت دے کر صرف ایک دن کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنے کے لیے کہا تھا. اب یہاں وہ گڑبڑ کر رہے تھے کہ وہ جمعہ کے دن جاتے، رات کو پانی میں جال ڈال دیتے، اور پھر ہفتے والے دن بظاہر عبادت کرتے، اتوار کے دن جا کے جال میں پھنسی مچھلیاں لے آتے. تو ان کا جو وہ امتحان ہو رہا تھا، جو ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے دنیا کا کوئی کام ہفتے کے دن کے لحاظ سے نہیں کرنا، انہوں نے اس کا صبر نہیں کیا. تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی. جہاں اللہ نے 6 دن ان کو مچھلیاں پکڑنے کی کھلم کھلا اجازت دی ہوئی تھی، وہاں یہ صرف ایک دن کا پھر صبر نہیں کر سکے، 7ویں دن کا. تو یہ وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی تھی. تو اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی نا شارپنیس دکھانا، اوور کلیور ہونا. تو بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا. انہیں اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ بھئی 6 دن کے لیے، یعنی 7ویں دن کے لیے آپ لوگوں نے دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا. تو پھر سزا کیا ہوئی؟ کونو قرادتن خاسئین. انہوں نے اللہ کے قانون کو، یہ اللہ کا قانون تھا، قانون کو توڑا مروڑا جائے نا تو پھر بڑی سخت سزا آتی ہوتی ہے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت فرد بھی. تو قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا. اب یہ حقیقتاً ایسے ہو گئے تھے کہ انسان تھے لیکن بندر جیسے دکھتے تھے، اور ویسی غالباً حرکتیں بھی کرتے ہوں گے. اس ضمن میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے اور بہت اہم ہے. تو یہ والے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں یہ تو اس سے غالباً کم درجے کے ہیں، جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی ہفتہ کے دن. یہ تو بہت زیادہ بڑے گناہ نہیں ہیں جو سارے معاشرے میں خرابی کی وجہ بنتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ گناہ ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، مجموعی طور پہ بھی کیے جاتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے جواز گھڑے جاتے ہیں کہ کون کہتا ہے گانا بجانا حرام ہے، کون کہتا ہے کہ شراب پینا
حرام ہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیے، ہمارے مردوں کے لباس کس طرح کے ہوتے ہیں، عورتوں کے لباس کیسے ہو گئے ہیں، اور باقی سب گناہ بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو بہت زیادہ ابھارنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدلیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ میری طرف سے کنیکشن میں شاید کوئی ہے، تو جب آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہو تو دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو کورس ٹیچر کی طرف بھی کنیکشن پور ہوتا ہے، یا پھر آپ کی طرف کنیکشن پور ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو تھوڑی دیر پہلے، کوئی 1.5 منٹ پہلے میری طرف بھی پرابلم تھی۔ اب اس کو ذرا آپ اس کے ترجمے کو دوہرا لیں جلدی سے سب مل کر۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ایک لفظ کا کیا ترجمہ بنے گا۔ فَجَعَلْنَاهَا کو پہلے دیکھ لیں، فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دیا ہم نے۔ 3 ٹکڑے بنیں گے نا، سب ایکٹیو ہیں، سن رہے ہیں؟ فا پس، جعلنا، جعلا والے ٹیبل میں سے ہم نے جی بنایا، ہا، ہا زبر الف ہا، یقیناً کسی مؤنث کا ذکر ہے، اس کو، کس کو؟ اس واقعہ کو، یہ بندر ہو جانے والے واقعہ کو۔ تو عربی میں واقعہ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، ہمارے ہاں اردو میں یہ مذکر ہے، عربی میں یہ مؤنث ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، کیا بنا دیا؟ نکالا، یہ جو نکالا لفظ ہے نا، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبرت۔ ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، لما، لیے، جو، بینا، درمیان، یدیہا، ہاتھوں کے سامنے، ہاں اس واقعہ کے تھا، یہ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا ہے تاکہ آپ وہ جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا لفظ لفظ کو ٹکڑا کر کے اس کا ترجمہ جاننا، تو یہ وہ تھی۔ اوورال بات کیا بنتی ہے کہ اس واقعہ کو پھر ہم نے عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اس واقعہ کے وقت موجود تھے، اس کے سامنے موجود تھے۔ یہ جو بینہ ہے نا، یدئی، یدئی کہتے ہیں 2 ہاتھوں کو۔ تو 2 ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں میرے 2 ہاتھوں کے درمیان کیا ہے، وہ چیز جو میرے سامنے ہے۔ تو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہوتے وقت جو لوگ موجود تھے، اس کے سامنے جو موجود تھے اس واقعہ کے، ان کے لیے عبرت بن گیا۔ وما خلفہا، اور اس کے پیچھے آنے والے تھے جو، ان کے لیے بھی، میں اور آپ پیچھے آنے والے ہیں نا، تو کتابوں میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا، ان کی کتابوں میں بھی، ہماری کتاب میں بھی، لوگوں کے ذہنوں میں بھی، اور وہ نسل در نسل، حکایت در حکایت یہ چیز چلتی رہی، اور بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چلتا رہا کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی ایسے سزا ہوتی ہے۔ وما، اور جو، خلفہ، خلف پیچھے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پیچھے کو کہتے ہیں خلف، ہاں اس واقعہ کے، تو اور جو اس کے پیچھے تھے ان کے لیے بھی، اور اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے آنے والے تھے۔ اور موعظتن، یہ موعظہ کیا ہے؟ نصیحت۔ ہم کہتے ہیں نا واز کرنا، واز لفظ یہیں سے نکلا ہوا ہے، تو موعظتن یہ مصدر بنتا ہے، نصیحت، نصیحت کرنا، موعظتن اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کی جمع ہے متقین، ٹھیک ہے، تو پرہیزگاروں کے لیے، اس کے بھی 2 ٹکڑے بنتے ہیں، لیے، متقین پرہیزگاروں کے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ نکالا جو لفظ ہے عبرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، ٹھیک ہے، عبرت وہی ہوتی ہے نا
जो लोगों को डराने के लिए होती है कि वो जुल्म ना करें। तो ये अल्लाह ताला ने उन सब के सामने जब बंदर बनाया, तो फिर उनको, बाकी लोगों को डर हुआ कि अल्लाह का कानून तोड़ना तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये इबरत बन गई। मौइज़तल लिल मुत्तकीन, तो ये नसीहत किसके लिए बनती है? उनके लिए जो नसीहत और याद दहानी सिर्फ उनके लिए फायदामंद है जो तकवा इख्तियार करते हैं, यानी जिनके दिल में ख्याल भी नहीं होता अल्लाह के कानून को तोड़ने के करीब जाना, नसीहत वो हासिल करते हैं। इबरत तो उसके लिए होगी ना जिसके दिल में कहीं कोई छुपा सा ख्याल भी मौजूद हो कि अल्लाह के कानून को तोड़ लूं। मौसीकी, जिना, शराब, औरतों जैसे कपड़े पहनना, इस तरह के काम करूं, जिसके दिल में भी ख्याल होगा, इबरत उसके लिए होगी। और जो परहेजगार होगा वो तो ये बात कभी सोचेगा भी नहीं, वो अपने लिए ये गवारा ही नहीं करेगा कि मैं इन गुनाहों के करीब भी जाऊं। इसलिए ये बात है कि नसीहत और याद दहानी सिर्फ तकवा इख्तियार करने वालों के लिए होती है। इस सजा से इबरत हासिल करने की नीयत से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उन बंदरों को देखिए। इस तरह करने से आपको उससे इबरत और नसीहत हासिल करने में मदद मिलेगी। और वाकई ऐसे होता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि इंसान हैं हमारे जैसे इंसान, और वो बंदरों की तरह दिख रहे हैं और वैसी हरकतें करें, तो कितना खौफ आता है। फिर इस बात से ज्यादा खौफ आता है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो उनके वो मछलियां पकड़ने से ज्यादा बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। अल्लाह के कानून को बहुत दफा उसके करीब चले जाते हैं लिमिट्स के, और तोड़ना चाहते हैं या तोड़ देते हैं। तो अल्लाह हमें उस कैफियत से बचाए। अब इसको दोहरा लें। फिर हमने बना दिया उस वाकया को इबरत उनके लिए जो उसके सामने मौजूद थे, और जो उसके पीछे आने वाले थे, और नसीहत परहेजगारों के लिए। अब इसका रवां तर्जमा क्या है वो भी एक दफा देख लेते हैं। और अलबत्ता तहकीक तुमने उन लोगों को जान लिया जिन्होंने तुम में से हफ्ता के दिन के बारे में ज्यादती की, तो फिर हमने उनसे कहा कि जलील बंदर हो जाओ। फिर हमने उन इस वाकया को उस वक्त मौजूद लोगों के लिए और उसके बाद आने वालों के लिए इबरत बना दिया, और नसीहत बनाया परहेजगारों के लिए। ये मैंने रवां तर्जुमा किया है। असबाग दुआ और प्लान क्या हैं? जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं अल्लाह उन्हें सजा देता है। सजा देने की शक्ल मुख्तलिफ होती है। बाजों का सरासर वाजे अजाब आता है और सारी कौम पे आता है। कभी कभी अल्लाह ताला सारी कौम पे अजाब नहीं भेजते, लेकिन बहुत सख्त वक्त और फितना और मुश्किल भेज देते हैं। तो ये इस तरह की गलतियों की नतीजे होते हैं। सजा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। इसलिए सजा किसी मुआशरे में जरूरी होती है। हर एक को आप माफ करने लगे तो फिर उस मुआशरे के सुधार की कोई शक्ल नहीं हो सकती। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं। अब इस लिहाज से हम क्या दुआ कर सकते हैं? दुआएं तो बहुत हैं और तसव्वुर और एहसास में लेके आने के लिए बातें भी बहुत हैं कि किसी अच्छे भले इंसानों का बंदर बन जाना और फिर इतना जलील होना सब लोगों के सामने, ये बहुत बड़ी जिल्लत की निशानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस तरह से मदद फरमाए कि हम गुनाहगारों को मिलने वाली सजाओं को याद रखें, ताकि हम भी गुनाहों से दूर रहें। आमीन। एहतसाब इस लिहाज से हम कर सकते हैं कि हम तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले होते हैं। तो प्लान बनाएं। इंशाल्लाह मैं तारीख में मज़कूर मुख्तलिफ अक़वाम को दी गई कम अज़ कम 5 सज़ाओं की लिस्ट बनाऊंगा और उन सज़ाओं को याद रखूंगा। तारीख की सबसे बेहतरीन और मुस्तनद किताब क्या है? खुद कुरान है। हमें ये हिकायात कुरान ने बताई हैं। बाकी तारीख की किताबों में तो उसकी तफसीलात है ना, बताया तो हमें कुरान ने है ये सब कुछ। इस लिहाज से तबलीग भी करें। इस वाले आज के तो मौजू की तबलीग जरूर ही करनी चाहिए, फिल फौर करनी चाहिए। अस्मा और अफ़ाल क्या हैं इन आयात में? खौसे, ये जो लफ्ज है ना खौसे, इसको मैं वैसे तो खौसे कह रही हूँ, ये अरब आसानी के लिए इसको सुकून दे के बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सुकून नहीं होता, ये होता है खौसी उन, खौसी इन, खौसी अन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इसम है। तो अगर तो ये खौसी उन लिखा हुआ है तो इसकी जमा बनेगी खौसी ऊन, वाव वाली। खौसी जलील, खौसी ऊन
ان کی اس کی جمع ہے، ذلیل ہونے والا، ذلیل رہنے والا، تو خاصی ان، ذلیل ہونے والے، ذلیل رہنے والے. اور اگر خاصی ان یا خاصی ان ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ خاصی این اس کی جمع ہوگی. اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل. موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے. موعظۃ واحد ہے، موعظۃ واحد ہے. یہ تین اور تن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جمع کیا بنتی ہے؟ اب یہ جو اوپر ہے نا، یہ جمع سالم کہلاتی ہے. یہ جو نیچے جمع ہے یہ جمع مکسر کہلاتی ہے. QC2 کے آخر پہ یہ کانسیپٹ آپ پڑھ چکے ہیں. معزتن کی یہاں پہ جمع ہے مواعظ. ٹھیک ہے، جو ایز اٹ از پورا پورا لفظ ویسے نہ آتا ہو، اس میں کوئی تبدیلی آتی ہو نا، ٹوٹ پھوٹ کے آتی ہو، تو پھر وہ جمع مکسر ہوتی ہے. اور یہ سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا پورا لفظ آئے، موجود ہو، اور اس کے آخر پہ واو نون یا پھر یا نون لگ جائے. تو اوپر والی جمع سالم ہے، نیچے والی جمع مکسر ہے. موعظۃ واحد، مواعظ جمع. نصیحتیں، نصیحت، نصیحتیں. اب ہم تین حروف والے افعال دیکھتے ہیں جو صحت مند ہیں. ان دو آیات میں وہ کون سے ہیں؟ سامیہ کے پیٹرن پر عالمہ، اور یہ آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں. پھر فتح کے پیٹرن پہ جعلا، یہ بھی ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. یہ تو ویسے بھی وہ والے ہیں نا جنہیں تقریباً یہ دونوں ہی سٹینڈرڈز تھے، ہم ان کو بار بار کیا کرتے تھے پریکٹس کے لیے. اور کمزور افعال میں یہ بھی سٹینڈرڈ ہے قالا، ان افعال کے لیے جن میں درمیان میں کمزور حرف آتا ہو اور واو آتا ہو، تو اس کے لیے قالا جو ہے وہ سٹینڈرڈ بنا دیا ہے. ہم نے خود ہی بنا دیا ہے، یہ عربی گرامر میں یا قرآن میں اس کو ایسے سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ قا کا کوڈ بنا دیا، تاکہ کوڈ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے جو فعل ہے اس کا سارا ٹیبل ہم نے قالا کے ٹیبل کی طرح بنانا ہے. تو قالا ویسے بھی ایک اہم فعل ہے اس طرح کا جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. قالا، اس نے کہا. یقولو، قل. قائل کہنے والا، مقول جو بات کہی گئی، اور قول کہنا. اب اس کے بعد اسی کے پیٹرن پہ کانا کا ٹیبل، یہ کونو سے آ گیا، کاف واو نون ہے اس کے روٹ لیٹر، لیکن یہ درمیان میں آ کے دیکھیں، یہ روٹ لیٹرز میں واو تھا، درمیان میں آ کے یہاں پہ ماضی میں آ کے یہ الف میں بدل گیا. کانا یا کونو، کن کا ان ڈیش کاؤنون. کانا وہ تھا یا وہ ہوا. اور فتح کے پیٹرن پہ ہے خسا. یہ انٹرسٹنگ ٹیبل ہے نا. آپ نے فتح کے پیٹرن پہ ایسا فیل اور کیا پڑھا تھا؟ QC2 میں وہ آپ نے پڑھا تھا جس کے آخر پہ حمزہ آتی ہے، قرأ، اس نے پڑھا، قرأ. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ خسا. اب یہ ہے تو حمزہ والا اور صحت مند بھی ہے، کیونکہ خا اور سین اور حمزہ تینوں صحت مند ہیں. تو یہ بن گیا خسا. یخسا، اخسا، خاسئن. خاسا وہ ذلیل ہوا. یخسا، اخسا، خاسئن. مخسوعن اور خسعن. مخسوعن ویسے یوز نہیں ہوتا اتنا، اور قرآن میں تو یہ ہے بھی نہیں ہے، یہ والا لفظ نہیں. خسع، یخسع، اخسع، خاسئن، مخسوعن، خسعن. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وعدہ کے ٹیبل کے جیسا، یعنی وا کے کوڈ پہ واو عین زال زوا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ ٹیبل بنتا ہے وعزا. اچھا، اس میں جو شروع میں واو ہے نا وہ واو ہی رہا ہے، یہاں پہ آ کے یا نہیں بنا، الف نہیں بنا، یہ واو ہی رہا ہے. اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ افعال جو واو سے شروع ہو رہے ہوں وہ اپنے ماضی میں بھی جا کے واو، ویسے اس میں اس کی سٹرکچر میں چینج ضرور آتے ہیں لیکن اپنے ماضی میں وہ واو سلامت ہی رہتی ہے. وعظہ، اس نے نصیحت کی. ٹھیک ہے، اس نے نصیحت کی. یعظ، عز، واعظن، موعوظن. واعظن یا موعظتن دونوں اس کے مصدر ہیں. اور واعظن تو ویسے بھی وہ والا لفظ ہے نا جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ایون واعظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. جو امام صاحب ہمیں واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں. تو وعظہ، یعظ، عز، واعظن، موضوعن، اور واعظن یا موضوعاتن، موعظاتن. اور اس کے بعد کیا ہے؟ مزید فی افعال. یہ دیکھیں، یہ انٹرسٹنگ ہے. اختلافہ کے پیٹرن پہ آئن دال واو
रूट लेटर क्या है? आइन दाल वाओ। और इसका टेबल बनता है इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ की तरह। इअ्तदा, उसने ज्यादती की। देखिए एक लफ्ज होता है उस पे ज्यादती हुई, वो एक अलग चीज है, वो भी आपने या तो पहले अदा, नहीं वो दुश्मनी में आ जाता है। तो ये माइक्स अपने एक्स्ट्रा जो है ना ऑफ करें। ये ज्यादती हुई वाली बात नहीं है, ये जो है ज्यादती कर रहा है। एतदा, उसने ज्यादती की। या तदी, वो ज्यादती करता है या करेगा। एतदी, ज्यादती कर। अब यहाँ देखें, यहाँ अमर में क्या हुआ है, वो जो छोटी या थी ना, यानी कमजोर हर्फ था, वो गायब हो गया है अमर जो है, इसलिए। तो इस पीछे क्या रह गया? एतदी, मोतदिन, मोतदन, एतदाउन। ठीक है, ये मोतदन लफ्ज जहां भी आएगा कुरान में, वैसे तो ये एज इट इज मोतदन की शक्ल में यूज नहीं होता इसम मफूल, लेकिन अगर आपको कहीं नजर आए तो उसके बाद आपको अला का लफ्ज जो है, प्रेपोजिशन, ये जरूर नजर आ रही होगी। मोतदा, मोतदन अलई, यानी जिस पर ज्यादती की जाती है, वो। एतदा, यातदी, एतदी, मोतदिन, मोतदन, एतदाउन। इससे मिलता जुलता टेबल आपको हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, फिर आपको ये ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाठ मुकम्मल हुआ। अब हम जरा ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर में हमने आज वो फेल पढ़ना है जो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, और आप उससे मिलते जुलते अल्फाज से ना कंफ्यूज भी होते रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों है। तो ये है, इस सबक में हमने क्या पढ़ना है? अवल्ला, अवल्ला, असलमा के वजन पर अवल्ला। ठीक है, अदल्ला जैसे अफाल जो हैं, इस टेबल के अफाल कुरान में 68 दफा आए हैं। हम आजकल वैसे क्या सीख रहे हैं? मजीद फी सीख रहे हैं। और मजीद फी क्या होता है कि एक तो सीधा सीधा 3 हरूफ वाला के मादे वाला एक सादा सा फेल होता है, जो हम क्यूसी वन में पढ़ते रहे हैं। लेकिन मजीद फी में आके क्या होता है कि वो जो 3 हरूफ वाले अफाल होते हैं, उनमें कोई चीज मुस्तकिल तौर पे ज्यादा हो जाती है। वो जब मुस्तकिल तौर पे ज्यादा हो जाती है तो फिर उसका मुस्तकिल तौर पे मतलब भी बदल जाता है। तो जो पहले वाली किस्म है उसको हम कहते हैं सह हरफी या 3 हरफी अफाल। और जो ये दूसरी किस्म है, इसे हम 3 हरफी नहीं कहते। हालांकि रूट लेटर इसके 3 ही होते हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं मजीद फीह। और वो मजीद फीह यही होता है कि रूट लेटर्स में किसी चीज को ज्यादा कर दिया गया है। तो ये हम कितने सीखे हैं इस कोर्स में? 8 सीखे हैं। और ये 8 जो हैं कुरान की हर लाइन में औसतन एक मजीद फी कोई भी हो, 8 सिर्फ यही वाले ने कोई भी हो, तो मजीद फी जो है कुरान में हर लाइन में आपको नजर आता है तकरीबन। और ये क्या है? हमने 3 जुमलों से याद किए हुए हैं 8 अफाल। आप बताएं कौन से हैं? सारे बोले। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बहुत अहमियत है। इस्तगफार कीजिए, इख्तलाफ मत कीजिए। तीसरा जुमला, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि तदब्बर और अल्लाह की तदारुस जानिब तदब्बुर और बेहतर हो तदारुस इनकलाब। ठीक है, ये जब 3 जुमले आप इनकलाब बोलते हैं फिर आपके 8 अफाल पूरे होते हैं। जो पहले 2 जुमले बोले ना, उसमें तो 5 अफाल कवर हो रहे हैं ना। तो जब आप तीसरा जुमला भी बोलेंगे फिर 8 बनेंगे। तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब। तदब्बर हाँ, अब ये देखें, ये तदब्बर आपको एक समरी बता दी गई है कि ये माजी के अफाल हैं, ये इनके मसादिर तदारुस हैं। जो भी टेबल बनना है, इन बिटवीन ये माजी इनकलाब। और मस्तर ही बनना है। तो ये अगर हम 3 जुमले याद कर लें तो हमें एक पूरी समरी जो है ना फिंगर टिप्स पे आ जाती है, टिप ऑफ द टंग भी आ जाती है कि ये हमने QC 3 में पढ़ा है। ये QC 2 की ग्रामर की समरी है। सेहतमंद अफाल आपने फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया, ये भी एक जुमले के तहत सीखे थे कि कुरान खोलोगे फतह यफ्तहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसरू वरना मार पड़ेगी, ज़राबा यजिदु इसलिए सुन लो, सामिया यस्माउ।
اور جو QC2 کی سمری تھی وہ ہم نے کیسے یاد کی تھی افعال کی؟ وہبا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، ظن، ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ضلع، تو ظن ضلع، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کے ہم نے ایک کانسیپٹ QC2 میں سیکھا تھا، حمزہ کے ساتھ آنے والے افعال، جیسے امرا سأل قرأ، تو جیسے کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، کمزور حرف درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کمزور حرف آخر میں بھی آ سکتا ہے، اسی طرح حمزہ بھی جو ہے نا وہ اپنے فعل میں شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے، اور آخر پہ بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ کون سی قسم ہے؟ یکساں حروف والی۔ امپورٹنٹ یہ سب اتنے ہیں کہ آپ کو یہ بھی، صحت مند افعال بھی، یہ کمزور افعال بھی قرآن میں ہر لائن میں نظر آئیں گے۔ ایک صحت مند فعل بھی ہوتا ہے، ایک کمزور فعل بھی ہوتا ہے، اور یکساں حروف والے افعال جو ہیں یہ تقریباً 1300 دفعہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صفحے پہ آپ کو یہ 2 صفحات پہ ایک دفعہ نظر آئے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ مزید فی، یعنی QC3 کی سمری گرامر کی آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھے صحت مند افعال، اس کے بعد ہم نے پڑھے کمزور افعال، اس کے بعد ہم نے پڑھنے ہیں یکساں حروف والے افعال۔ اس سے پہلے ہم ایک ٹچ جو ہے حمزہ کے ساتھ بھی لے چکے ہیں آمنہ کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے بھی ہم کیس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کیا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ ہیں تو روٹ لیٹرز 3 ہی، لیکن روٹ لیٹرز میں ہی کوئی چیز مستقل طور پہ اس فعل میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، یہی مزید فی کا کانسیپٹ ہے۔ اور یہاں بھی جو ہے نا اس کے کمزور افعال والا کانسیپٹ، اس میں کیا تھا کہ یہاں بھی مزید فی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے 6 حرفی فعل ہی ہے نا، روٹ لیٹر تو اس کے 3 ہی ہیں اصلی روٹ لیٹر، تو وہ جو ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے وفا کا یہ لائٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ با یا جا وازا، اب دیکھیں اس میں درمیان میں ہے کمزور حرف، اور یہ آگے کیا ہے؟ القا، اس میں دیکھیں کمزور حرف آخر پہ ہے، تو یہ تینوں قسم کی قسمیں پائی جا سکتی ہیں، شروع میں کمزور حرف، درمیان میں، آخر میں۔ اور اسی طرح حمزہ، حمزہ بھی مزید فی میں شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی کہیں آ سکتی ہے، اور آخر پہ بھی آ سکتی ہے۔ ابھی آپ کو وہ والی چیزیں کروائی نہیں، لیکن اب جب آپ قرآن میں دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بشرط یہ کہ ابھی آپ اپنا کانسیپٹ اچھا کلیئر کریں۔ ہم جب روٹین میں ڈیلی لائف میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لفظوں پہ غور کیا کریں، پہچانا کریں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ اچھا یہ فعل ہے تو پھر آپ کوشش کریں یہ 6 حرفی فعل لگ رہا ہے یا مزید فی لگ رہا ہے، یہ صحت مند لگ رہا ہے یا کمزور لگ رہا ہے۔ جب یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر یہ طے کریں کہ یہ ٹیبل میں کہاں پہ آتا ہے۔ تو اس سے یہ اب بس قرآن سیکھنے کا معاملہ اب آپ کا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب آپ نے ہم تو آپ کے جسٹ کانسیپٹ آپ کے بناتے ہیں نا، اس کی ایپلیکیشن آپ نے خود کرنی ہے، اور اب زیادہ کرنے کا کام خود آپ کا اپنا ہی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ نے ایک ایک لفظ کو لے کر اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ لفظ کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ یکساں حروف والے افعال میں بھی آج ہم ایک کانسیپٹ کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ یکساں حروف والے افعال میں بھی انہی ابواب کی بیس پہ کوئی افعال ہو سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل QC2 میں ہم نے پڑھا تھا ظلہ، وہ گمراہ ہوا، یاد ہے نا؟ یہ ابھی جسٹ کچھ سیکنڈز پہلے یہ دیکھا ہے ہم نے۔ آپ کو پتہ نہیں سلائیڈ نظر آ رہی ہے یا نہیں، میرے پاس تو آ گئی ہے، آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد آئے گی QC2 کی سلائیڈ۔ یہ نہیں دیکھیں آئی، ظلہ کے بعد، QC2 کی چل رہی ہے۔ ہاں جی یہ ظلہ لکھا ہوا ہے، یاد آیا؟ ظلہ یا ذل، ذلہ، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا، ولہ یا وہ ذل، گمراہ ہوا۔ ذلہ، ضال، ہوں۔ اور ڈیش یا مذلول، اور کیا، ضلالتن۔ یہ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ گمراہ ہوا، اور یہاں ہم نے روٹ لیٹر لکھے تھے زوا، لام، لام۔ یہاں پہ جو آپ کو لام کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے وہ تو یہ تھی کہ یہاں لام 2 دفعہ ہے، یعنی 6 حرفی فعل ہے، زوا، لام، لام۔ اب جو چیز ہے نا اس پہ غور کریں،
روٹ لیٹر زوا لام لام ہی ہیں، یہ تشدید علامہ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علامہ والی، یہ والی تشدید نہیں ہے کہ یہاں لام دو دفعہ کنسیڈر کریں، واللہ میں لام دو دفعہ کنسیڈر، یہاں ظلہ کے اپنے حروف ویسے ہی سلامت ہیں، زوا لام لام ہی ہیں، یہاں زیادہ کیا ہے؟ حمزہ زیادہ ہے، اور وہ شروع میں زیادہ ہے، اور یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل جس کے شروع میں روٹ لیٹرز کے علاوہ ہمیں حمزہ زیادہ نظر آ رہی ہوگی، دیٹ وڈ بی فرام اسلمہ، باب افعال ہے نا؟ اس کا باب کون سا بنتا ہے؟ باب افعال بنتا ہے نا، اسلام افعال، تو یہ وہ والا باب ہے۔ اب دیکھیں، اضل، شروع میں حمزہ زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا، دس از دا ڈفرنس، ضل وہ گمراہ ہوا۔ سورۃ الفاتحہ آخری آیت، ولا الضالین، وہ ضالن کی جمع تھی ضالین، اور ہم نے ترجمہ کیا تھا گمراہ ہونے والوں میں سے، یا گمراہ نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہونے والے ہیں، ہے نا، گمراہ ہونے والے، تو ایک وہ بھی تو ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے والے بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ جو کرنے والے ہیں نا وہ اس کیٹیگری میں پائے جاتے ہیں ازلہ کے ٹیبل میں، تو ازلہ اس نے گمراہ کیا۔ سالمہ سے اسلمہ بنتا ہے، یہ QC1 کا فعل ہے، ولہ QC2 میں آپ نے پڑھا، بیس اس کی وہی QC1 والے یعنی 3 حرفی افعال، تو ضلع کا مطلب ہوا گمراہ ہوا، اضلہ کا مطلب ہوا گمراہ کیا، تو یہ شیطان ہے، گمراہ ہم ہو گئے تھے تو ہم ضلع، ٹھیک ہے، اضلہ اس نے گمراہ کیا، ذلہ ذلو ذللتا ذللتو میں تھا، وہ گمراہ ہوا، وہ سب گمراہ ہوئے، آپ گمراہ ہوئے، میں گمراہ ہوا، اب ہے اضل، اس نے گمراہ کیا، اضلو ان سب نے گمراہ کیا، اضللتا ایکسپینڈ ہو گیا، لام کی تشدید کو ہم نے، دیکھیں یہ تشدید ہٹائی تو کیا چیز بنی؟ لام دو دفعہ، تو تشدید یہی ہوتی ہے کہ وہ جس حرف کے اوپر لکھی ہوئی ہے ایکچولی وہ یہاں پہ 2 دفعہ پایا جاتا ہے، تو یہاں پہ ازلتا بولنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، یہ عربوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ چیز یہاں پہ کی کہ ہم اب لام کو یہاں پہ ایکسپینڈ کر لیں گے، یہاں انہوں نے تشدید اس لیے لکھی تھی کہ ان کے لیے، اہل زبان کے لیے اس طرح سے بولنا آسان تھا، اور آپ خود بھی اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، ازللو ازللو بولنا مشکل ہے نا، تو انہوں نے اس لیے ازلو کر دیا، اور جب نیچے والا فعل پڑھنے کے میں مشکل تھی تو انہوں نے اس کو ازللتا کر دیا، ایکسپینڈ کر دیا، کھول دیا، یعنی فارمولا میتھ تو ہم نے اتنی لیول کا سب نہیں کیا ہوتا، فارمولا لگا کر کسی چیز کو شارٹ کر دے کے دکھایا جاتا ہے، فارمولا کھول کر اس کو ایکسپینڈ کر کے وہ ساری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے، تھوڑا سا میتھس ہے، اضللتا آپ نے گمراہ کیا، اضللتو میں نے گمراہ کیا، اضللتم آپ سب نے گمراہ کیا، اضللنا ہم سب نے گمراہ کیا، اضل اضلو اضللتا اضللتو اضللتم اضللنا، اور مونس ہوگا اضلت، وہ اس عورت نے گمراہ کیا یا اس مونس نے گمراہ کیا۔ اس کو ذرا کوئکلی ہیرا سردار نے ہینڈ ریز کیا، آج سب کو کیا ہوا ہے؟ ایک تو لوگ بھی کم ہیں، بڑی دیر سے جوائن کیا سب نے، اور آوازیں نہیں آ رہی، ہاں ڈار صاحب کی فیملی نہیں ہے آج یہاں پہ؟ ہاں ہاں بالکل بیٹھے ہیں، میں بناتی ہوں۔ ہاں، رابعہ ہاشمی موجود ہیں، بھئی آپ تو بڑے لائیو لوگ ہیں، رابعہ، ہیرا، وہ آج وہ نہیں ہے، ایک بچی ہوتی ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا، چلیں جی کروائیں، رابعہ ہاشمی۔ السلام علیکم۔ ازلہ اس نے گمراہ کیا، ازلو ان سب نے گمراہ کیا، ازللتا آپ نے گمراہ کیا، آپ نے، ازللتو میں نے گمراہ کیا، ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا، ازللنا ہم سب نے گمراہ کیا، ازلل ازلت ازللتا ازلل ازلت ازلت اس عورت نے گمراہ، چلیں ٹھیک، ازلت اس عورت نے گمراہ کیا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے ارم، اب آپ کی باری آگے آئے گی. چلیں جی، سسٹر ارم اور ہیرا سردار آپ یہ ڈائلاگ کروائیں. ہیرا آپ سوال پوچھیں حل اور ارم آپ جواب دیں. ٹھیک ہے. حل ازلا ازلہ. سوری حل ازلا ما ازلہ. ایک منٹ. ما ازلہ. حل ازلو میم نظر نہیں آ رہا. ما آپ آئے. ازلو. ہاں جی، حل ازلو ما ازلو. ٹھیک ہے آگے. حل ازللتا ما ازللتو. حل ازللتم ما ازللنا. اچھا، آپ میں سے کس کو یہ ریزن سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ما کیوں لکھا ہوا، لا کیوں نہیں ہے؟ یہ ماضی کا ہے. مظاہر. ماضی کا صرف ماضی کا ہے نا، اسی وجہ سے. جی مزارے ہوتا تو لا بالکل ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بات ہے، جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ مجھے بتائیں. حل اضللتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حل ازللتا کا مطلب ہے کیا آپ نے گمراہ کیا. ہاں جی، اور جنہوں نے جواب دیا تھا اب مجھے وہ بتائیں، ما اضللتو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں نے گمراہ نہیں کیا. میں نے میں نے گمراہ گمراہ نہیں. نہیں کیا. ٹھیک ہے، باقی الحمدللہ یہ آپ کے کانسیپٹ یعنی کلیئر ہیں. اچھا، اب اس ڈائلاگ کو ہی نا بڑھا لیں. کسی کو گمراہ کرنے کی بات ہے نا، تو وہ جو کسی ہے نا اسے اس کے بارے میں کوئی اسم اس کا وہ ڈال ہی دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں انہوں نے احدن ڈال دیا، حل اضل احدن، کیا اس نے کسی کو گمراہ کیا؟ تو وہ آئے گا ما اضل احدن، اس نے کسی کو گمراہ نہیں کیا. اور اسی طرح ازلو کا جواب ازلو سے، ازللتا کا جواب ازللتو سے، پھر ازللتم کا جواب ازللنا سے. احدن احدن ویسے ہی رہا. یعنی کیا آپ نے کسی کو گمراہ کیا؟ نہیں، میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا. کیا آپ سب نے کسی کو گمراہ کیا؟ نہیں، ہم سب نے کسی کو گمراہ نہیں کیا. یا یوں بھی کہہ سکتے کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کیا. الحمدللہ. تو اب یہ ازلہ کا ماضی کا ٹیبل ہو گیا. ہمارے پاس چابی آئی ہے یو یذلو کی. ٹھیک ہے، یہ ہے فعل مضارع کی پہلی چابی. ذرا سوچیں QC2 میں ہم نے زلہ کی مضارع والی پہلی چابی کیا بنائی تھی؟ یذلو. تھوڑا سا سوچیں. یو ہو سکتا ہے، یو QC2 یوں میں یا QC1 میں. یذلو. دل جواب زبر ہاں جی، پیش نہیں. یا کے اوپر یزلو. زبر تھی. فرق صرف یہ ہے، ہم زبر نے کہا تھا ذلہ یا ذلو یا ذلو. ٹھیک ہے، ذلہ یزلو. یا ذلو. اب یہاں کیا ہے؟ یزلو. بہت ملتا جلتا لفظ ہے لیکن اتنا بھی ملتا جلتا نہیں ہے. یذلو یہاں یا پیش کے ہے. اوپر پیش ہے. زبر یو ذلو وہ گمراہ کرتا ہے. یا ذلو کا مطلب وہ گمراہ ہوتا ہے. یو ذلو کا مطلب وہ گمراہ کرتا ہے. یو وہ گمراہ ذلونا وہ کرتا سب ہے. گمراہ کرتے ہیں. تو ذلو آپ گمراہ کرتے ہیں. او ذلو میں گمراہ کرتا ہوں. تدلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں. ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں. یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا نزلو. ایک بڑا آسان نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں. مضارع والے میں جہاں آپ کو پیش نظر آ جائے نا، اس پہ تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے. وہ تو کھلم کھلا اشتہار ہے اس بات کا کہ یہ مزید فی کا فعل ہے. مزید فی سے پہلے جو سہ حرفی افعال ہوتے ہیں نا، جو QC1 اور QC2 میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مضاروں کے مضارع جو ہیں ان کے یہ پہلے حروف پہ پیش آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پیش تو نشانی ہے، یہ شروع میں پیش تو نشانی ہے مزید فی کی. تو یدلو یدلونا آپ دیکھیں نا، جیسے فاتحہ سے یفتح کیا تھا، ناصرہ سے ینصرو. ناصرہ سے ینصرو، ضاربہ سے یضربو، سامیہ سے یسمعو. یا پھر آپ دیکھ لیں جیسے آپ نے کہا تھا وہبا یہبو، دعا یدعو، اور کیا تھا قال یقولو. ٹھیک ہے، وعد یعیدو، ذل یذلو، امر یامرو. ہر یا کے اوپر یعنی جو مضارع کا پہلا حرف آ رہا ہے نا، اس کے اوپر زبر ہی آ رہی ہے. تو وہ نشانی ہوتی ہے QC1 اور QC2 والے افعال کی.
پیش آ جائے تو پیش مزید فی میں ہی آتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مزید فی میں کچھ افعال ایسے ہیں جن کے یہاں پہ شروع میں پیش نہیں آتی، زبر آتی ہے. کون سے ہیں آپ نے کر لیے ہوئے؟ کوئی ایک ایگزامپل دیں مجھے. اس کے اوپر جب آتی ہے. تدبر یتدبر. شاباش، کون اس بولا ہے؟ حمیرہ بولی ہیں. تدبرا یتدبرو آپ نے کہا تھا، تدارسا یتدارسو کہا تھا، اور اختلافا یختلفو کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ والا فرق جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، انقلب سسٹر ارم رضا، آپ یہ یزلو والا ٹیبل کروائیں ذرا. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، یذلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تذلو آپ گمراہ کرتے ہیں، اذلو میں گمراہ کرتا ہوں، تذلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں، نذلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کے بتائیے اس کے مؤنث کا کیا ہوگا، یہ والا مؤنث. تذلو تذلو ہی ہوگا۔ تذلو ہوگا، ٹھیک ہے. تو حل یذلو سب مل کے جواب دیں. حل یذلو کیا وہ گمراہ کرتا ہے؟ نام یذلو، نام نعم نہیں ہے نا. لا یذلو ماں کہیں گے؟ ماں نہیں کہیں گے. لا یذلو مضارع ہے لا لا یذلو، ٹھیک ہے. لا لا یذلو. لا حل یذلو، لا یذلونا. یذلو لا 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 یذلون، یذلون ہاں، حل تذلو لا لا یذلون، اذلو. لا یعنی لا تذلو کا یذلون، جواب اذلو سے آ گیا، اور تذلونا کا جواب کس سے آئے؟ نزل نزلو. نزل بالکل ٹھیک ہے. لا لا نزلو. نزلو ہم گمراہ نہیں کرتے. اب ہے باری امر کی. تو اسلمہ سے اسلم کیا تھا، یہ چونکہ اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے، باب افعال ہی سے ہے ازلہ والا ٹیبل، اس لیے ہم اسلم ہی کے پیٹرن پہ اس کا امر بھی بنائیں گے. اسلم، تو اس کا امر کیسے بنے گا؟ وہ والا یہ والا فارمولا، یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام سے پتہ چلتا ہے کہ آخری والے کو آپ نے یہاں پہ زیر کر دیا، سوری سیکنڈ لاسٹ کو زیر کر دیا، اور آخر والے کو سکون دے دیا. تو ازلہ سے یہ بن جائے گا اذلہ. اب مجبوری یہ ہے کہ یہ ڈبل ہے، یکساں ہے، تشدید ہے. تو اس کی وہ جو زبر ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی، ہم کر نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC2 میں بھی یہی کام کیا تھا. ذلہ یا ذلو، ذلہ کیا تھا نا، ذل نہیں کیا تھا، ذلہ کیا تھا. وجہ یہ کہ یہ دو دفعہ آ رہے ہیں، اس کو ایک دفعہ آپ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اذلو، اذلو ہی رہے، سوری اذلہ ہی رہے گا. اور اس کے بعد کیا ہے، یہ چونکہ چابی آئی ہے تو اذلہ، گمراہ کر، گمراہ ہونے. یذلو کے بعد جب ہم نے کہا تھا ذلہ یذلو ذلہ، تو اس میں تھا گمراہ ہو. اب ہے اذلہ، گمراہ کر. اس کی جمع کیا بنتی ہے؟ اذلو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پیش کیوں آئی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ زبر رکھ کے واو الف بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جمع تو آپ نے ظاہر کرنی ہے، واو الف سے کرنی ہے، تو یہاں زبر نہیں آ سکتی. اس لیے یعنی کمپیٹیبل ہے زبر کے ساتھ یہاں پہ پیش آنا. اذلو اذلہ، اذلو لا تذلہ، تو مت گمراہ کر، لا تذلو تم مت گمراہ کرو، یا تم سب مت گمراہ کرو. ٹھیک ہے، اذلہ اذلو لا تذلہ لا تذلو. تو لا تذلہ کا کیا بنے گا جواب؟ نام ازلہ، لا لا ازلو آئے گا ازلو، نا، لا ازلو. ٹھیک ہے، لا اذل امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، اور مضارع میں ہم نے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش بولی تھی اذلو. ٹھیک ہے، لا تذلہ لا اذلو، لا تذلو، نام لا نزلو. لا نذلو، ہم گمراہ نہیں کرتے. تو اب بناتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول. وہ جو پیٹرن ہے، جو رول ہے، وہ یہاں بھی ایسے ہی رہے گا. شروع میں میم پیش منہ آ جائے گا، سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ زیر دے دیں گے، آخری حرف کو آپ زبر دے دیں گے، تو آپ کا بن جائے گا، سوری زبر یا وہ جو کیا ہوتی ہے، دو پیش دو زیر دو دو زبر دو زیر دو پیش، آخری پہ تو تنوین وہی آئے گا نا کیونکہ یہ تنوین اسم ہے نا. تنوین تو یہ مسلمون بن گیا تھا نا، اور اسم مفعول کے لیے ہم نے سیکنڈ لاسٹ حرف کو زبر دے دی تھی،
आखिरी हर्फ पे तो दो जबर दो जेर दो पेशी आई। मुज़िल्लुन अब ये मुज़ल्लुन क्या मुस्लिम मुस्लम बन गया, मुज़िल्लात तो अजल्ला से मुदिल्लुन, ठीक है, मुज़िल्लुन मुदिल्लुन। और जो जवाब है इसम मफूल है वो क्या है, मुदल्लुन, ज़ाद के नीचे जेर, बाद में ज़ाद के ऊपर जबर। ये इसम फाइल की निशानी है, ये इसम मफूल की निशानी है। मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन गुमराह होने वाला। तो इसका ये कैसे बनेगा मस्तर, थोड़ी सी कोशिश करें, बनता है किसी से? इसलाह, इजलाल। इजलाल लालूम बनता है है, ना। लेकिन ये देखें, हाँ, इजलाल, ठीक है, सही बनाया। जलालतुन भी करते हैं, लेकिन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मजीद फी में जलालतुन नहीं आता, वो तो वो उसमें जला आता है QC2 वाले में, कमजोर फेल में, सह हरफी में, गुमराही, ठीक है, गुमराह होना, वो फेल का नाम है गुमराह होना। तो गुमराह करना वाले फेल का नाम क्या है, इज़लालुन। तो मुज़िल्लुन, मुज़ल्लुन, इज़लालुन। मुज़िल्लुन गुमराह करने वाला, मुज़ल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इज़लालुन गुमराह करना। अब हमारा टेबल मुकम्मल हुआ है इन दो को ऐड करके। अज़ल्लत ये लफ्ज था जो मैं बोल रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपने तशदीद लिखी इसलिए कि आपसे इसी तरह बोलना आसान था। नीचे आके आपने तशदीद को खत्म करके वो लाम को खोल के लिख दिया, फॉर्मूला खोल दिया, वो यहां तक खुला ही रहा है क्योंकि यहां तक इसी तरह बोलना आसान है। नीचे ना, अगर हम फॉर्मूला को खोल के यानी तशदीद को खोल के लाम को दो दो दफा लिख के बोले तो फिर मुश्किल है हमारे लिए। तो इसलिए हमने यहाँ दोबारा इसको एक बंद कर दिया, हमने तशदीद की सील लगा दी, ये बन गया अदल्लत, वो औरत ने गुमराह किया या वो मुअन्नस ने गुमराह किया। और जो तुजिल्लु है वो औरत गुमराह करती है। अब मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आपका टेबल। तो ये कौन करवाएगा, सिस्टर खालिदा करवाएंगी? टीचर मैं करवा दूं? जी करवाएं, जी करवा। करवाएं। अज़ल्ला उसने गुमराह किया, अज़ल्लू उन सब ने गुमराह किया, अज़ललता आपने गुमराह किया, अज़ललतु मैंने गुमराह किया, अज़ललतुम आप सब ने गुमराह किया, अज़ललना हम सब ने गुमराह किया, अज़ल्लत उस औरत ने गुमराह किया, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लूना वो गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु आप गुमराह करते हैं, उज़िल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुज़िल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुज़िल्लु हम सब गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु वो औरत गुमराह करती है, अज़िल्ला गुमराह कर, अज़िल्लु गुमराह करो, ला तुज़िल्ला मत गुमराह कर, ला तुज़िल्लु मत गुमराह करो, मुज़िल्लुन गुमराह करने वाला, मुज़ल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इज़लालुन गुमराह करना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर गजाला आप मौजूद हैं क्लास में, तो आप ये शॉर्ट टेबल करवाएं। अजल्ला इसने गुमराह किया, युजिल्लु वो गुमराह करता है, अजिल्ला गुमराह कर, मुजिल्लुन गुमराह करने वाला, मुजल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इजलालुन गुमराह करना। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अजल्ला का टेबल अच्छी तरह याद करना है और फिर आपने क्या इसकी अरबी बनानी है। अल्लाह गुमराह करता है, हाँ, अल्लाह गुमराह करता है, किसको करता है, काफिरों को, ठीक है। इसकी आपने अरबी बनानी है, अब खुद सोच के बनानी है, पहले सोचें, गलत करें, फिर मैं इंशाल्लाह तसहीह करूंगी, ठीक है। गलत करके जो सीखा जाए ना वो ज्यादा देर याद रहता है। अच्छा, उर्दू में तर्जुमा करना है इस वाले जुमले का, और ये कुरान की ही एक आयत का कुछ हिस्सा है, इसको भी आपने कोशिश करना है कि आप खुद इसका तर्जुमा करें। एक दफा ट्राई करेंगे तो फिर ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं से हमें सही बात इंशाल्लाह पता चल ही जाएगी। अरबी में नहीं में जवाब देना है, ठीक है, और आगे कैसे जवाब देंगे ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कैसे जवाब देना है। तो फिर इसके लिए यही कह रही हूँ कि ग्रुप में इसको आप करें शेयर, तो फिर बताऊंगी आपको कि क्या ठीक है और कैसे गलत है।
अज़ल्ला ही की तरह अहब्बा उसने पसंद किया, ठीक है। एक लफ्ज होता है हब्बा और ये लफ्ज है अहब्बा, उसने पसंद किया। इसका पूरा टेबल लिखना है आपने, अज़ल्ला की तरह लिखना है। अहब्बा, युहिब्बु, अहिब्बा, मुहिब्बुन, मुहब्बुन, इहबाबुन, ठीक है। मुहिब्बुन, मुहब्बुन, इहबाबुन, ये इसका टेबल बनता है। और ये आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर, आप मुंतखब हैं, ये भी एक रिमाइंडर है। इस बात का शुक्र भी अदा किया करें कि आपको मुंतखब किया गया है। साथ होमवर्क भी साथ साथ करें। शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका यही होता है कि वो जिस नेमत को, जिस हुक्म को आपको अता किया गया है, आप उसको फॉलो करें। तो इसलिए साथ होमवर्क की स्लाइड इसके साथ ही दी जाती है, मुंतखब वाले लफ्ज के साथ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।